पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त अपने तमाम तर पड़ोसी ममालिक के साथ कशीदा हैं और ये पहली बार है कि तमाम ही पड़ोसी ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जो है वो जिस किस्म का रवैया अपनाए हुए हैं इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती है। ऐसा क्यों हुआ है? भारत के साथ तो हमारी अज़ल की दुश्मनी है, भारत के साथ जो हमारी एक रियासती पॉलिसी है, जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी है, जो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी है, उसको अगर हम बालाए ताक भी रखें तो अफगानिस्तान के साथ जिस तरीके से वो धमकियां हमें लगा रहे हैं, जो चमन पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर अभी जो सूरत हाल कशीदा हुई, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की, फिर पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर जाकर स्ट्राइक्स करना पड़ी और ये जो दो तरफा ताल्लुकात हैं इस नहज तक कैसे पहुंच गए, जबकि हमने देखा कि जब अशरफ गनी की हुकूमत आई तो वो पाकिस्तान भी आए और फिर ये बयान दोनों तरफ से जारी हुआ कि पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान का दुश्मन, अफगानिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन करार पाएगा। क्या इसकी एक वजह ये है कि जिस तरीके से हमारी सिविलियन क़यादत अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हैंडल कर रही है, करज़ाई साहब और रचकज़ई साहब को फ्रंट के ऊपर रखकर, और हमारी जो मिलिट्री क़यादत है उन्होंने अब्दुल्ला और अशरफ गनी के साथ ऑब्वियसली वो ताल्लुकात इस्तवार करना चाह रहे, तो हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत अफगानिस्तान को लेकर गालिबन एक पेज पर नहीं है। एंड नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम ईरान की भी बात करते हैं तो नाज़रीन ईरान ने ताज़ा तरीन एक धमकी लगाई है, ना सिर्फ ये धमकी पाकिस्तान को लगाई है बल्कि सऊदी अरब को भी लगाई है। सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात की एक तवील हिस्ट्री है, लेकिन पाकिस्तान के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात जो वो इस नहज पर पहुंच गए हैं। एंड चाइना भी हमारा जो है वो पड़ोसी है और चाइना के भी सफीर ने जो भारत में तैनात हैं उन्होंने अभी सीपैक का टाइटल चेंज करने के हवाले से भी बयान दिया है। गो कि उसको चाइनीज गवर्नमेंट ने अभी रिवोक कर लिया है उनकी जो स्पीच थी उसमें से, लेकिन भर कैफ ये स्टेटमेंट वहां पर दी गई है। तो हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ ये हमारे ताल्लुकात इंडिकेट करते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अब हम वजह तलाश करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की नाकाम खारजा पॉलिसी की वजह क्या है, और बहुत सारे तज्जियाकार अपना तज्जिया देते हुए ये बात भी कर रहे हैं कि जो सिविल मिलिट्री इंतशार है, जो सिविल मिलिट्री तनाव है और हमारे सिविलियन और मिलिट्री क़यादत जो हमारे खारजा अमूर को लेकर एक पेज पर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह है कि हमारे ताल्लुकात ईरान, भारत, अफगानिस्तान सबके साथ इस वक्त कशीदा हो चले हैं। क्या पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में ये सकत, ये सलाहियत रखता है कि इस दलदल से बाहर निकल सके? और इसके साथ साथ जब एक सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट की भी बात आती है जिसका हमारी पार्लियामेंट ने बोला कि हम हिस्सा नहीं बनेंगे, उसके बाद राहील शरीफ साहब का जाकर 39 मुल्की इस इत्तेहाद को ज्वाइन करना, क्या उसके बाद ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात में तनाव आया है? और अफगानिस्तान भी ये समझता है कि शायद जो असल मामलात हैं वो फौज के हाथ में है, शायद इस वजह से अफगानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकी। क्या पाकिस्तान इससे बाहर आने की सलाहियत रखता है, नहीं रखता है? वजह क्या हुई, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी खारजा पॉलिसी इस हद तक नाकाम हो गई? आज इस पर बात करेंगे। मेरे सब तमाम पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की पुश्त पनाही का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। पहले ये इल्ज़ाम सिर्फ भारत की तरफ से आयद किया जाता था, अब अफगानिस्तान भी ये बात करता है कि जी पाकिस्तान में सेफ हेवन्स है। अमेरिका डू मोर का मुतालबा करता था, अब ईरान भी ये कह रहा है कि जी ताज़ा तरीन उन्होंने धमकी लगा दी कि अगर आपने एक्शन नहीं लिया अपने बॉर्डर्स के अंदर तो हमें मजबूर होकर आपकी रियासत में आकर ही हमला करना पड़ेगा। ये क्या वजह है कि जब इस किस्म की खबर लीक होती है, डॉन लीक्स में इसी का इशू था कि जी नहीं हमारी इस किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है, हमने देखा कि सिविलियन मिलिट्री की आदत पे और मिलिट्री की आदत सिविलियन पे मलबा डाल रही थी, लेकिन अब जब सब ये बात कर रहे हैं तो डज इट रियली मीन कि हमारी सिफारती और खारजी नाकामी है कि हम ये परसेप्शन क्लियर नहीं कर पाए, या कुछ स्टोरी कुछ और है? थैंक यू। मामलात बहुत सीरियस हो चुके हैं और आज जो ईरानियन चीफ ऑफ आर्मी है उसकी स्टेटमेंट के बाद तो बहुत ही मकतूश हो गए हैं। जब इतने सारे ममालिक अपनी उंगली जो है वो आपकी तरफ पॉइंट करते हैं तो लाजमी बात है कि दाल में कुछ काला होता ही है, तो ऐसा होता है, उसके बगैर नहीं होता, ये फैब्रिकेट नहीं किया जा सकता, इतना सब कुछ फैब्रिकेट नहीं किया जा सकता। और मैं बहुत देर से पाकिस्तान की जो टेरर के ख़िलाफ़ पॉलिसी है जिसको कि पिछले 2-3 सालों से पाकिस्तान की रियासत ये बाबर करवाने की कोशिश कर रही है कि वो इंडिस्क्रिमिनेट है, वो तमाम के ख़िलाफ़ है। मैं हमेशा मेरी ये पोजीशन रही है कि वो इंडिस्क्रिमिनेट नहीं है, वो आज भी डिस्क्रिमिनेट है और आज भी हमने अपने बगल बच्चे जो हैं पाले हुए हैं और उनके ख़िलाफ़ हम ऑपरेट करने से बहुत घबरा रहे हैं, आज भी घबरा रहे हैं। इंडिया को अगर हम एक तरफ कर दें तो कोई वजह नहीं है कि अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक ना हो पाएँ। अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो
افغان یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 47-48 میں آپ کے بہاف کے اوپر لڑا تھا، اور آج کشمیر کا جو حصہ آپ کے پاس موجود ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے. 65 اور 71 کی وارز میں آپ کو ایک ٹروپ بھی اپنے ویسٹرن بارڈر کے اوپر اسٹیشن نہیں کرنا پڑا تھا، کسی نے کوئی تھریٹن نہیں کیا تھا، کوئی انکرشن نہیں ہوئی تھی. ایران کے ساتھ اگر آپ ہسٹری میں جائیے تو RCD ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ میں آپ لنک تھے، اور پاکستان، ایران اور ترکی جو ہے، اور اس وقت ایران پاکستان کا کلوزسٹ ایلائی تھا. 65 کی وار میں افغانستان آپ کا اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں تھا بلکہ ایران آپ کا اسٹریٹجک ڈیپتھ تھا، اور آپ کے تمام ایئر فورس کے جو پلینس تھے وہ آپ ایرانین ہینگرز میں کھڑے تھے، اور انہوں نے واقعی ایک رول جو ہے کلوزسٹ ایلائی کا جو ہے 65 اور 71 میں پلے کیا. یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے جنرل ضیاء صاحب کے آنے کے بعد، اور پاکستان کی انوالومنٹ میں جہاد کلچر جو ہم نے انٹروڈیوس کیا، اور افغانستان کے افغانستان میں ہم نے ایک انٹرونشن کی آن بہاف آف اے سپر پاور. اس کے بعد سے پاکستان جو ہے وہ نہیں رہا جو کہ اس وقت تک تھا، اور میرا خیال ہے کہ ابھی بہت زیادہ وقت تک وہ نہیں ہو پائے گا جو کہ پاکستان کو ایکچولی ہونا چاہیے. روف صاحب I beg to disagree here. میرے خیال سے پالیسی شفٹ نہیں آیا ہے ابھی تک ہمارا. دیکھیے میں آئی نہیں ضیاء کے دور میں جو تبدیلی ہوئی ہے، جو بھی انہوں نے جو جنرل ضیاء صاحب کے زمانے میں جو انٹرونشن کا جو تھا اس کے کانسیکوینسز ہم ریپ کر رہے ہیں نا، آج ہم اسی کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں نا، اس جہاد کلچر کا خمیازہ بھگت رہے ہیں نا. وہ چینج تو نہیں ہوا نا، اور اس کے بعد شفٹ بھی تو نہیں آئی نا. اس کے بعد میں نے تو آپ کو دیکھیں جاری آپ کہہ رہے دال میں کچھ یہی تو میں نے کہا ہے، ایگزیکٹلی میں نے یہ کہا ہے کہ بالکل چینج نہیں آیا. آج بھی صرف ہم نے ایک کام کیا ہے. اس کا قصوروار کون ہے؟ اس کی ریاست قصوروار ہوتی ہے. دیکھیے ریاست کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ جب تک ریاست کے اہداف کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال ہو اور بنے اور استعمال ہو اس وقت تک ٹھیک رہتا ہے. لیکن اگر ریاست کی فارن پالیسی ویلفیئر آف دا پیپل، لیکن جب پاکستان سیکیورٹی اسٹیٹ ہے تو پھر ریاست کیا کرے؟ میں آپ کو بتاؤں نا، جب ریاست کے اہداف شخصیات کے انٹرسٹس کو پروموٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت ریاست جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے لیے چیلنجز کریٹ ہو جاتے ہیں. آج ادارے طاقتور ہو جائے، ریاست کے اندر ریاست کا تصور پیدا ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں؟ میں اس کو ذرا تھوڑا سا آگے لے کے چلوں تاکہ آپ باقی لوگوں سے بھی پوچھ سکیں. اگر آج ہم وہ ایک سو کالڈ جو کولیشن بنی ہے اگینسٹ ٹیرر، اگر ہم اس کی بات کر لیں، اور پاکستان کا یہ فیصلہ کہ ہم نے نہ صرف کہ اس کا ایک فریق بننا ہے بلکہ اپنے ایک فارمر COS کو ہم نے اس کا ہیڈ بنایا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سا بندہ ہے فارن پالیسی کا جو اس میں کسی قسم کا کوئی پازیٹیو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. سعودی عربیہ اور ایران کا جو تعلقات ہیں اس کے بارے میں کیا وہ ایک ہڈن فیکٹ تھا، کسی پتہ نہیں تھا؟ اور اس میں آپ جب فریق بنتے ہیں انسپائٹ آف اے 20% شیعہ پاپولیشن ان دس کنٹری، اور آپ اپنے ملک میں ایک آپ ایکچولی ڈیوائڈ کریٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ایک انٹرا مڈل ایسٹرن وار کا ایک حصہ بنے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں وارن کر رہا ہوں، پہلے بھی 2-3 پروگرامز میں آج میں آیا ہوں اور میں نے کہا ہے کہ یہ جو اس کے کانسیکوینسز ہیں یہ جہاد کلچر کے کانسیکوینسز سے زیادہ آپ کو نیچے ڈبو سکتے ہیں. تو ہماری جو پالیسیز بن رہی ہیں، اور یہ میں اس میں جو ایک اور پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں ریاست کا انٹرسٹ آپ نے سامنے نہیں رکھا، اس میں آپ نے اپنے رولرز کا انٹرسٹ جو ہے ان کی ذاتی کمٹمنٹس اور ان کی ذاتی انوالومنٹ ود دی سعودی اب دیکھیے. اور آج یہ جو اگر خدا نخواستہ وہ ساری جو اس وقت تک مجھے پلان لگ رہا ہے کہ جی آپ نے ایران کو کنٹین کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو اس کا جو بیٹل گراؤنڈ بنے گا وہ بلوچستان بنے گا. یہ ساری لڑائی جو لڑی جائے گی ایران کے خلاف یہ بلوچستان سے شروع ہوگی. بلوچستان ایک ریسٹ پروونس ہے پاکستان کا، اور ایران جو ہے وہ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان کا اس لڑائی میں فریق بننا جو ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹس کے اوپر آپ کو انہوں نے بڑے سخت طریقے سے آپ نے نبی صاحب نے یہ تو بتا دیا کہ یہ ہسٹری کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، پالیسی شفٹ آئی نہیں، دال میں کچھ کالا ہے سر. لیکن اس کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری سویلین اور ملٹری قیادت ہماری خارجہ پالیسی سے متعلقہ امور کو لے کر ایک پیج پر نہیں ہے، نہ بھارت کے حوالے سے، نہ چائنا کے حوالے سے، نہ افغانستان کے حوالے سے، نہ ایران کے حوالے سے. اب ایسی صورتحال کے اندر مجھے بتائیے کہ منتخب حکومت کیا کرے جب ریاست کے اندر ریاست کا کلچر پنپ رہا ہے؟ دیکھیے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب بھی آتے ہیں فارن منسٹر نہیں رکھتے، اور because he's too scared na sir کہ a minister would be easily manipulated, so I rather have it in my own command. I would narrate the facts rather than judgments instead. اور یہ جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ ایمبیسڈرز لگاتے ہیں، جو فارن پالیسی ایکچولی بنتی ہے اس کے لیے کیا اہداف ہیں اور کون اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا، اس کا بھی ایک سیریس فقدان ہے. پورا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ٹاپ ٹو باٹم نہیں ہے. جو بات ہے کہ مکمل طور پہ فارن پالیسی فیل ہو چکی ہے اور یا انسٹیٹیوشنل کلیش ہے، اس پہ میں سیریسلی ڈس ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان، آپ ایک نیبرہڈ میں رہتے ہیں اور نیبرہڈ کے اپنے انٹرنل مسائل ہیں. انڈیا کے اندر ایک خاص طرح کی حکومت ہے
جس کو کوئی اپیز نہیں کر سکتا انلیس کہ حسینہ واجد جائیں اور وہ انڈیا سے لون لیں Su-35 پلینز لینے کے لیے رشیا سے، اور وہ کہیں، اور وہ کس کے خلاف یوز کریں گے؟ تین طرف تو بھارت ہے، یا تو اس طرح کا ریلیشن شپ ہو، یا نیپال جیسا ریلیشن شپ ہو، یا بھوٹان جیسا ریلیشن شپ ہو، اور سری لنکا سے وہ آلریڈی پرٹربڈ ہیں کیونکہ سری لنکا اور مالدیوز جو ہیں ان کے چائنا سے بھی اچھے تعلقات ہیں، سعودی عربیہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں۔ ایران کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، ایران کے اندر پاکستان سے کہیں زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ پاسداران انقلاب IRGC اور پولیٹیکل گورنمنٹ کے اندر جو ٹسل ہے۔ حالانکہ روحانی از ناٹ اے ریفارمر، روحانی واز ویری کلوز ٹو خامنائی، اور جب ان کو لایا گیا تو اسی طرح لایا گیا، دیر از اے ہسٹری ٹو اٹ۔ اور یہ جو پاکستان کے اندر ایک نوشن ہے 20%، دیٹ از آلسو فلاڈ۔ سو پہلی بات تو یہ کہ بیس لائن کیا ہے کہ فیکٹس یہ ہیں کہ روحانی کی پریزیڈینشیل کیمپین از ایٹ آڈز ود IRGC۔ جناب ظریف صاحب پاکستان آتے ہیں، پاکستان کا اور سرتاج عزیز اور ان کی آپس میں میٹنگ ہوتی ہے اور بڑا کلیئر ایک پروسیجر طے ہو جاتا ہے، لیکن وہ جنرل صاحب جو ہیں IRGC اور اس کو پاسداران والے وہ آگے سے بول رہے ہیں۔ اور کیا یہ اسٹیٹ کی تھریٹ ہے؟ پاکستان نے کل جو فورن آفس نے بلایا اور پوچھا کیا ہے، انہوں نے یہی سوال کیا ہے کہ یہ کس کی طرف سے آیا ہے، یہ کیا اسٹیٹ کی پالیسی ہے یا ایک آرمی چیف نے کہا ہے جس کو ہم جانتے ہیں وچ از ویورڈ۔ IRGC ایک پیرلل حکومت ہے، ان کا اپنا میڈیا ہے، ان کی اپنے انسٹیٹیوشنز ہیں، اب تو وہ فورن منسٹری کو ڈائریکٹ اصل چل رہی ہے۔ لیکن اس طرح کی پہلے بھی تو تھریٹس نہیں آئی نا اتنے لیول کے اوپر ایران۔ میری گزارش سنیے، اصل میں یہ سارا شروع ہوا ہے ایران کے حوالے سے، جب سے ایران میں یہ نیوکلیئر ڈیل ہوئی ہے۔ روحانی کی حکومت اور ظریف اور روحانی ان لوگوں کو سسپیکٹ کر رہے ہیں، یہ جو ہارڈ لائنرز ہیں جو سیریا کے اندر جنگ کرا رہے ہیں، جو یمن میں ہیں، جو نائجیریا، سینیگال، ایریٹریا، ہر جگہ پہ انہوں نے they have infiltrated and they are trying to infiltrate in Pakistan also۔ اس سارے تناظر میں یہ ٹسل اب بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور الیکشن جو ہے اس میں سیریس ایک باؤٹ چل رہی ہے کہ کون جیتے گا، رئیسانی آئے گا اور روحانی آئے گا۔ اور الیکشنز کی جو کیمپین ہے اس کے اندر پہلی بات تو یہ کہ وہ اس طرح فری اور جو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ افغانستان کا بھی یہی مسئلہ ہے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، they are hitting us below their weight and they are trying to chew which they cannot really chew۔ سو یہ مسائل پاکستان کے اپنی جگہ پہ ہوں گے، لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے، چاہے اسے آپ چابہار نیٹ ورک کہیں جس میں انڈیا، ایران اور افغانستان ساتھ ساتھ ہیں، ان کی ایک جوائنٹ اسٹریٹجی ہے کہ پاکستان کو ہم تین طرف سے پریشرائز کریں۔ آئی ڈونٹ تھنک یو کین سنگل آؤٹ اینڈ بی اپولوجیٹک اباؤٹ دس کہ پاکستان کی فورن پالیسی ناکام ہو گئی ہے، اس لیے سارے ہمارے خلاف ہیں۔ تینوں ملکوں کے اندرونی مسائل ہیں۔ اگلے سال الیکشن ہے افغانستان کے اندر، حکمت یار صاحب کابل میں آ چکے ہیں، کیا فرسٹریشن نہیں ہے؟ کیا پختون لوگوں نے ویلکم نہیں کیا حکمت یار کو؟ افغانستان کے اندر پاور ویکیوم نہیں ہے، لیڈرشپ کرائسس کب سے چل رہا ہے؟ ہم اپنے اوپر لوگوں کی ناکامیوں کو پاکستان اون نہیں کر سکتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹیکن سرٹن اسٹیپس وچ آر ان پاکستان's نیشنل انٹرسٹ۔ جنرل راحیل کا جانا بالکل پاکستان کے انٹرسٹ میں تھا ان اے لارجر کانٹیکسٹ، اور جس کو کوئی سپریم پارلیمنٹ کی قرارداد چیلنج نہیں کرتی۔ انہوں نے صرف یمن میں فوج نہ بھیجنے کی بات کی تھی۔ پاکستان should have and should and always stand by it۔ اوکے، اب میں ذرا ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب آپ کی جانب آتی ہوں۔ رؤوف حسن صاحب کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی تمام محاذوں پر ناکام ہو چکی ہے، اور اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمارے تمام تر ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ کشیدہ ہیں۔ لیکن میرے دوسرے تجزیہ کار کا یہ ماننا ہے کہ ان سٹیٹس کے اپنے انٹرنل کانفلکٹس اور ایسی سچویشنز ہیں جس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی کا ان سے تعلق نہیں بنتا ہے۔ آپ کس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ملکوں کے اندر اگر سپلٹ ہے، پرابلم ہے، تو وہ تو اس ملک کا مسئلہ ہے نا۔ پر جب ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف بیان جاری کر دے تو پھر تو ہمیں اس کے بارے میں ہمارے تحفظات ہوں گے، اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ایک دوسرے سے تعلقات ٹھیک کیے جاتے ہیں نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سفارتکاری کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں فارن پالیسی کا پرابلم ہے، ہمارے ہاں آج تک ہم اپنا جو ہمارے ہمارے جو ہیں وزیر خارجہ پالیسی جو ہے ہماری فارن پالیسی، وہاں میں ہم فارن منسٹر نہیں لگا سکے۔ کیوں نہیں لگا سکے؟ کیا پورے ملک میں شور نہیں مچا ہوا کہ ہم نے اپنا وزیر وہاں کیوں نہیں لگایا؟ کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ ہم کسی وزیر پر اعتماد نہیں کر سکتے کہ جی بس پرائم منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ میں فارن پالیسی رکھنی ہے اور وہ نہیں کسی اور کے سپرد کرنا چاہتے؟ کیوں؟
کسی بنانا اسٹیٹ بھی دنیا میں اگر آپ لیں تو دیکھیں یہ جو وزراء کی پروٹوکول ہوتی ہے اس کا ایک اپنا ویٹ ہے، اور جب تک آپ وزیر جو ہے اتنے بڑے ادارے کو نہیں دیتے تو وہ ادارہ کیسے اپنا کام صحیح طریقے سے کرے گا؟ یعنی بات یہ ہے کہ ہمارا جو دفتر خارجہ ہے وہاں جتنے معاملات ہیں چونکہ وزیر صاحب نہیں ہیں تو وہ سارے کے سارے فائلیں جو ہیں وہ تو پرائم منسٹر کے پاس بھیج دی جاتی ہیں. پرائم منسٹر صاحب مصروف ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر فیصلے نہیں ہو پاتے. کیا یہ طریقہ ہے دفتر خارجہ کو چلانے کا؟ پاکستان کے سب سے بڑے مسائل جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہمارے اس وقت خارجی سطح پر، اور وہاں ہمارے وزیر نہیں ہیں. جہاں تک تعلق ہے شاہد لطیف صاحب یہ بھی ذرا مجھے بتا دیں کہ جب دوسرا کوئی ملک یہ تصور کرنے لگے کہ پاکستان کے اندر جو ہے اصل معاملات تو فوج کے ہاتھ میں ہیں اور ہم بیک چینل جو ہے وہ استعمال کریں اور وہ پاکستان کے اندر آئیں اور وہ پہلے فوج کے سربراہ سے ملنا چاہیں، راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ ایک قیادت سنبھالیں ایک ایسے اتحاد کی اور جس میں کابینہ کی کمیٹی برائے قومی سلامتی کو اگنور کیا جائے، جہاں پر پارلیمنٹ جیسے فورم کو جو ہے وہ بے توقیر کیا جائے، تو وہاں پر مجھے بتائیے پھر آپ پھر کسے قصوروار سمجھتے ہیں؟ کیا یہ پھر پاکستان کی سویلین حکومت کی خارجہ پالیسی اور ایک فورن منسٹر نہ ہونے کا فیلئر ہے؟ نہیں دیکھیں نا، بات تو وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ وزیر کیوں نہیں لگایا دفتر خارجہ میں، ہمارا وزیر جو ہے وہ کیوں نہیں لگایا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے، کیا یہیں سے معاملے ناکامی کی طرف نہیں شروع ہوتے ہیں؟ اگلی بات، کیا پارلیمنٹ میں ہم یہ مسائل لے کر آتے ہیں جو ہمارے خارجی مسائل ہیں ان پر ڈیبیٹ ہوتی ہے؟ سر یمن کی جنگ کے اوپر پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن راحیل شریف صاحب جو ہے وہ گورنمنٹ سے NOC لے کر چلے گئے. نہیں دیکھیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ نے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا یمن میں فوج بھیجیں یا نہ بھیجیں، یہ اس وقت کی بات ہے. تو جو فیصلہ ہوا اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. کیا فوج نے کہا کہ فوج ضرور جانی چاہیے یا فوج نے اس سے کوئی بغاوت کی ہو؟ ہرگز ایسا نہیں. سر اس کا صرف یہ حصہ فوج بھیجنا تو نہیں تھا نا، سر اس کا حصہ تو یہ بھی تھا کہ کسی سیکٹرین کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنیں گے پاکستان. نہیں، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا میں اس کے خلاف ہوں. میں نہیں مانتا کہ یہ صحیح فیصلہ ہوا ہے جنرل راحیل شریف کا جانا، جب تک خاص کر یہ جو بھی اتحاد ہے اس کے اغراض و مقاصد صحیح طرح سے سامنے نہ آتے. ہم نے کیسے اس کی سربراہی جو ہے وہ قبول کر لی؟ میں تو اس کو نہیں اس کو سپورٹ کرتا. یہ ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے اور اس سے معاملات جو ہیں وہ مزید بگڑیں گے. یہ کیسا اسلامی اتحاد ہے جس میں بہت سارے اسلامی ممالک شامل نہیں؟ ٹھیک ہے، تو نوید صاحب یہاں پر اونلی اینالسٹ رائٹ ناؤ جو اگری کر رہے ہیں کہ راحیل شریف صاحب کو جانا چاہیے، بلکہ میرے روف صاحب یہ نہیں سمجھ آتی. ایک تو یہاں یہ کوسچن کیا گیا کہ میرے 20% کو ہی went to the extent of calling it flawed. میں کہتا ہوں کہ اگر 0.5% بھی شیعہ پاپولیشن ہے، 1% بھی ہے، even then a state has to be sensitive that we have a Shia population. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس قسم کی چوڑی جو ہم کھینچ کے لاتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کو سیکٹیرین کانفلکٹ میں نہیں کرے گی، اندر کرے گی. We are right in the midst of it basically. ہم ڈال چکے ہیں. Let me finish. Then you have all the time in the world. Pakistan is already in the thick of it. اور کوئی طریقہ نہیں کہ پاکستان کو آپ اس سے نکالیں گے. جنرل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل شاہد لطیف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد آن ٹاپ آف اٹ مجھے جو آرگومنٹ دیا گیا وہ یہ دیا گیا ہے، دس از ہلیریس. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں اپنا جا کے کہ اگر ہم اپنا جنرل نہ بھیجتے تو انڈیا اپنا جنرل بھیج سکتا تھا. یہ آئی ہیو گاٹ half a dozen people who have sat in a program with me and said it. Wow. تو انڈیا اپنا جنرل دیکھیے. یہ مائیوپک پالیسیز ہے پاکستان کی، جہاں اسٹیٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ سبسروینٹ ہو جائیں اور کیپٹو ہو جائیں اپنے انڈیویجولز اور آپ کے رولرز کے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، وہاں ریاستیں ختم ہو جاتی ہیں. اور ریاستوں کو بچانا اگر آپ نے ہے تو آپ کو آزاد کرنا پڑے گا. آپ کو ایک آپریٹو فورن آفس چلانا پڑے گا. آپ کو یہ جو پاورز ہیں جو کہ ایک شخصی اولیگارک نے اپنے اندر ہر چیز جو ہے وہ اپنے اندر اس نے جمع کی ہوئی ہے، اس کو وہاں سے نکال کے انسٹیٹیوشنز کو آپ کو ڈیوالو کرنا پڑے گا تاکہ وہ ریاست کے انٹرسٹ میں پالیسیز بنائیں، اور وہ بہت امیڈیٹ انٹرسٹ، شارٹ ٹرم انٹرسٹ اینڈ لانگ ٹرم انٹرسٹ. یہاں ہم کسی ایک فیملی کو پروموٹ کرنے کے لیے ملک نہیں بنا. بالکل ٹھیک. نوید صاحب سوال آپ کہہ رہے تھے، آپ ایڈ ان کرنا چاہ رہے تھے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی یہ جو ڈیسیجن ہے پارلیمنٹ میں جانے کی، یہ کتنی بار پاکستان میں سی پیک پارلیمنٹ کیا تھا؟ نہیں. کین آئی اسپیک؟ جی نوید صاحب. Would you like نہیں نوید صاحب آپ بات کیجئے. ٹھیک ہے. سی پیک کے لیے گئے نہیں. ایران کے ساتھ ایک رپ آف ڈیل سائن کی ایک شخص ہے، اس کا نام آصف علی زرداری، فارمر پریزیڈنٹ، مارچ 2013، اور ان کی ٹرم مئی میں ختم ہو رہی تھی.
اس کو آپریشنلی نہیں ہے. کسی نے بھی نہیں کہا کہ وہ گیس پاکستان کے لیے افورڈیبل ہے ایٹ دیٹ پرائس. ٹھیک ہے. ابھی ایک ریسرچر ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان جو پاور خرید رہا ہے چائنا سے وہ بھی ریپ آف ریٹس پہ ہے, چاہے وہ سولر ہو چاہے وہ ونڈ ہو. سو یہ ساری چیزیں صرف جب ایران کا کوئی مفاد آتا ہے تو اس وقت آپ کو پارلیمنٹ یاد آ جاتی ہے, آپ جمہوریت بن جاتے ہیں. لیکن جب وہ سیریا کے اندر, میری گزارش 1600 2000 20,000 جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں لوگ گئے ہیں لڑنے کے لیے, جن کو اب پکڑا جا رہا ہے. پارا چنار کے اندر آرٹیکلز ہیں, کنٹونمنٹ ہے وہ ایران IRGC کی, کراچی سے گئے ہیں لوگ, گلگت سے گئے ہیں, اس کے بارے میں پارلیمنٹ بولی ہے. کیمیکل ویپنز یوز ہوئے ہیں سیریا میں, کتنی بار پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ وی شوڈ آلسو ریووک دا ایمبیسی, اور ہم پرسونا نان گراٹا قرار دے رہے ہیں. اصل ایشو یہ ایک ہولسٹک چیز ہوتی ہے. آپ نے ایک آئسولیشن میں رہنا ہے. میں نے اعتراض کیا کہ یمن پہ بات نہ ہو. میں نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہو رہا ہے؟ پاکستان انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہوتا اگر پاکستان اس الائنس کا حصہ نہ بنتا. لیڈرشپ لینا یا نہ لینا ایک بات ہے جس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کی ممبرشپ اس کے لیے ضروری تھی اور اس کا فائدہ ہوا. اور اس سے ہم کسی سیکٹرین کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. آپ کا پرزمپشنز جو ہے نا وہ یہاں پرزمپشنز نے ایران آلریڈی آپ دیکھ لیجئے, اور ایران نے یہ تصور کر لیا ہے کہ ہم سعودی عرب کے الائنس کے اندر ہیں. اور انہوں نے کل کیا دھمکی دی, انہوں نے کہا مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر پورا سعودی عرب تباہ کر دیا جائے گا. اگر یہ سوال ہے یا کامنٹ ہے آپ کی مرضی ہے. If you have a couple of minutes I will tell you what is. بریک کے بعد آج صرف یہ ہوا ہے کہ یہ جو خلیج فارس ہے, جو کہ ہمیں خلیج فارس ہی کہتا ہوں because it's not Arabian, because they have been there forever. اس میں ان کو سب مرین کا ٹورپیڈو ٹیسٹ کیا ہے. آئے دن یہ لوگ فائرنگ کرتے ہیں شپس پہ. باب المنصب جو یمن کے پاس ہے وہاں انہوں نے مائنز پہ کیا. I will complete and then you will go on break. اس کے علاوہ یہاں سے لے کے لیبنان تک ہر جگہ ایران سیکٹرین بنیادوں پہ انٹروین کر رہا ہے. مجھے آپ کا پوائنٹ سمجھ آیا. ہم پارلیمنٹ میں پاکستان ٹو بی پارٹ آف سیکٹرینزم. جب ایران کی یا سیکٹرین کانفلکٹس کی بات آتی ہے, ادروائز ہم اس کی بے توقعی جو ہے وہ ہر سطح کے اوپر کر رہے ہیں, اور ایک ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے. اسی ڈسکشن کو ذرا ہم آگے بھی لے کر جائیں گے. ایک وقتیف صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس کا قصور سمجھتے ہیں کہ ہم ایران کو یہ باور نہیں کرا پا رہے کہ آپ جو ہمیں دھمکی لگا رہے ہیں, ارے بھائی ملا منصور کو پاکستان کس نے بھیجا تھا, کلبھوشن کو ایرانی پاسپورٹ جو ہے وہ کس نے دیا تھا, اور عزیر بلوچ کو ایرانی جو نیشنلٹی ہے, شہریت ہے, وہ کس نے دی تھی. ہم بھارت کا جو رویہ ہے کشمیر میں بھی اور ایون پاکستان کے اندر جس طریقے سے وہ انسرجنسی کر رہا ہے, اور افغانستان کے تو جس طریقے سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں دہشت گردی کو پاکستان کے اندر, ہم اس کو کیوں نہیں, اس پر کیوں نہیں بات کر پا رہے. ہم چائنا کے سفیر کو کیوں لائن حاضر نہیں کرتے, ہم چائنا سے کیوں بات نہیں کرتے جس نے بھارت میں جا کر یہ بیان دے دیا کہ ہاں جی اگر بھارت کو تحفظات ہے تو سی پیک کا جو نام ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے. ایون افغانستان کے ساتھ بھی معاملات اس تناظر پر نہیں اٹھا پا رہے ہیں, اور اگر سویلین لیڈرشپ یا ہمارا وزیر خارجہ نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے, تو پھر راحیل شریف صاحب جن کو ہم نے بھیجا کہ وہ جائیں گے اور سارے معاملات ٹھیک کر دیں گے, دہشت گردی کے خلاف ایک بڑا رول کردار ادا کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ پاک ایران اور سعودی ایران جو تعلقات ہیں ان کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے. Who do we look up to? Can Rahil Sharif do it? دائی خاص کر میں نے تو اسی سے کی تھی کہ ہمارا ان ساری باتوں کا تعلق ہماری خارجہ پالیسی سے ہے, ہماری سفارتکاری سے ہے. ہندوستان کو دیکھیے کہ پاکستان کے بارے میں سارے کا سارا جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو وہ کرتا ہے, اور دنیا بھر کو یہ منوانے میں اور قائل کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا کہ پاکستان کی جو دہشت گردی ہے وہ پاکستان ہی اس کی سرپرستی کرتا ہے, اور را کا اس میں کوئی تعلق نہیں. کیا ہمیں نہیں معلوم کہ را جو ہے وہ پاکستان میں جو بھی کارروائیاں ہیں اس میں کیا اس کا عمل دخل ہے, اور پھر افغانستان میں NDS اور را کا آپس میں ملنا اور اس طرح پاکستان کی کارروائیوں میں مزید شدت آنا, یہ کیا ہمارے سامنے نہیں ہو رہا؟ کیا ہمارے پاس یہ سارے ثبوت موجود نہیں؟ یہ سارا کام کس نے کرنا ہے؟ یہ حکومتوں کا کام ہوا کرتا ہے. کیا ہم یہ ساری چیزیں اجاگر کرنے میں ناکام نہیں رہے کہ ہر مرتبہ ہندوستان کی جو بات ہے وہ مان لی جائے, گو وہ پروپیگنڈا اور جھوٹی کہانی پر مبنی ہو, اور پاکستان جو ساری باتیں حقائق کی بنیاد پر کر رہا ہے وہ کوئی ماننے کو تیار نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے معاملات ہماری سفارتکاری, ہماری خارجہ پالیسی سے ان کا تعلق ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم آج تک اپنا وزیر خارجہ نہیں ڈھونڈ سکے؟ کیوں پرائم منسٹر صاحب نے یہ سارا کام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے؟ ایک پروٹوکول ہوا کرتی ہے وزراء کی, کسی دوسرے ملک میں جب آپ نے کسی سے بات کرنی ہو تو یہ ہم منصب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پروٹوکول اور اس کی بات کو وزن دیتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے
دیکھیں اوور آل جو منظرنامہ ہے اس کو نہ بھولیں. یہ ہم کافی ساری بحث کر چکے آج کے پروگرام میں. ہم میں سے ابھی تک کسی نے یہ بات نہیں کی کہ ایک اوور آل گلوبل پلان ہے جس کے تحت مسلم دنیا میں نفاق پیدا کیا گیا ہے, جس کے تحت مسلمان دنیا میں آپس میں تقسیم پیدا کر دی گئی ہے, اور فرقہ واریت ہماری ایک فالٹ لائن ہے, اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان پراکسی وار کے طور پہ فرقہ واریت کا شکار رہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, ہمیں آپس میں ڈیوائیڈ نہیں ہونا. اور دیکھیں یہ جو اتحاد آپ بنانے جا رہے ہیں, یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ممالک سارے اس میں شامل کیوں نہیں ہیں؟ یہ مسلمان ملکوں کا اتحاد ہے, اور وہ خاص کر ممالک جو دہشت گردی کا شکار ہیں, جس میں عراق ہے, افغانستان ہے, سیریا ہے, وہ اس میں شامل نہیں. ایران کو بھی آپ نے باہر رکھ دیا. تو آپ بتائیں ہم کیا ہماری تفریق نہیں ہوگی بلاکس میں؟ کیا نیو ورلڈ آرڈر جو ہے جس میں مسلمان, آپ کی بات سے بہت امپورٹنٹ سوال شاہد لطیف صاحب نکلتا ہے, مسلمان دنیا کو نیو ورلڈ آرڈر کے تحت حصوں بخیوں میں توڑنا, ان کی طاقت کو کم کرنا, کیا امریکہ اور اسرائیل کی کمبائنڈ پلان نہیں ہے؟ کیا اس میں جو سعودی عرب ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات کتنے قریب ہو گئے؟ یہ جو کیمیکل ویپنز والا جو سٹنٹ تھا, ڈرامہ تھا, اس کے اندر اسرائیلی مہریں ملی ان ہتھیاروں سے. لیکن شاہد لطیف صاحب پرابلم یہ ہے کہ رجیم جو ہے وہ چینج کرنے جا رہے تھے. said all this, اور یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہمیں یہ پتا ہے سر کہ ہم نیوٹرل نہیں ہو سکتے. نیوٹرالٹی ہم سے ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی ہے. سعودی عرب does not want us to be neutral. Now in that scenario, جب ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہماری وزارت خارجہ ناکام ہو چکی ہے, سفارتی سطح پہ ہم ناکام ہو چکے ہیں, وزیر خارجہ بھی نہیں ہے, اب ہم کیا کریں سر؟ اب ہم کیا باہر نکل سکتے ہیں؟ تھوڑا سا ذرا اس کو اور آگے لے جائیے. یہ جو آرگیومنٹ دیا ہے, ایک تو دو باتیں کرنے کا 2-3 منٹ دے دیجیے گا, میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. دیکھیے ہم لوگوں نے شروع میں جب سعودی عربیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کی اور پھر بہت زیادہ بڑھ گئے, تو تب سے سعودی عربیہ ٹو اے لارجر ایکسٹینٹ اور ایران ٹو اے لیسر ایکسٹینٹ وہ اس ملک کی دھرتی کو, زمین کو, وہ اپنے انٹرسٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے دونوں یوز کرتے رہے ہیں. اور ہم اس پراکسی وار کا شاخسانہ جو ہے نا وہ برداشت بن گئے, ہم وکٹم ہو گئے اور ہو چکے, نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس کا وکٹم بن گئے. لیکن اس میں ہماری غلطیاں تھیں, ہم اس میں نہیں جاتے. ہو چکا. ہمیں چاہیے تھا کہ اس وقت ہم پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے اور اپنی جو جو ہمارے یہاں گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہم ڈائریکٹلی اس ڈویژن کا حصہ نہ بنتے, بلکہ اس ڈویژن سے ہم باہر رہ کے ایک ریکنسیلیٹری رول پلے کرنے کی کوشش کرتے. انفارچونیٹلی ہماری پالیسی اس لیے انفارچونیٹلی وہ پالیسی فارمولیشن میں ونس اگین ہم لوگوں نے بلنڈر کیا ہے, ہم لوگوں نے فیل ہوئے ہیں. اور اب جب کہ ہم اس کا حصہ بن گئے ہیں, ہم لازمی بات ہے کہ اس جو کانفلکٹ ہے انٹرا مڈل ایسٹ کانفلکٹ, ہم اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ پلے کرنے جا رہے ہیں, جو کہ ہماری اپنی سیکیورٹی کے لیے کسی طریقے سے کسی بھی ملک کے جب آپ پالیسی بناتے ہیں, وہ شارٹ ٹرم ہو لانگ ٹرم ہو, اس میں سب سے پہلے جو ہے, میں ایک آرٹیکل ابھی لکھ رہا ہوں, اس کا میرا اوپننگ یہی ہے کہ جی سب سے پہلے جو آپ کے نیبرز ہوتے ہیں, امیڈیٹ نیبرز, آپ ان کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ ایٹ پیس ہوں, ان کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہو, تو پھر آپ اس کے بعد وہاں سے لگتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو کبھی ساؤتھ ایشیا کا حصہ نہیں سما. اب آج بھی دیکھیے کہ پچھلے 70 سال سے جو آپ کی پالیسیز آ رہی ہیں, جس طریقے سے آپ نے سعودی عربیہ کے وہاں ریمپیج کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے بعد آپ ساؤتھ ایشیا کا حصہ نہیں رہے. آپ نے اپنے آپ کو خدا کو اللہ کر دیا, آپ نے پاکستان کو الپاکستان کر دیا ہے, اور بھی بہت کچھ سب کچھ وہاں سے آپ نے امپورٹ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, جو میں بیسک پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب ایک ملک جو ہوتا ہے وہ فائنینشلی ٹینیبل اور سسٹینیبل نہیں ہوتا, جبکہ اس کی ڈپینڈنسی ہوتی ہے دوسرے ممالک کے اوپر, اور اس کی اپنی پالیسیز جو ہے وہ فلاڈ ہوتی ہیں تھوڑی بہت, تو جب آپ اس چیز کو آگے لے کے جاتے ہیں, جب آپ کی ڈپینڈنسی سنڈرم بڑھتی جاتی ہے, تو آپ کی جو اپنی ساورنٹی اور آپ کی جو انڈیپینڈنس کو فارمولیٹ جو پالیسیز جو ہے نا, وہ گریجولی زیادہ سے زیادہ کمپرومائز ہوتی جا رہی ہے. تو آج جو پاکستان کا حال ہے, وہ چائنا کے کانٹیکسٹ میں ہو, امریکہ کے کانٹیکسٹ میں ہو, ایون سعودی عربیہ کے کانٹیکسٹ میں ہو, وہ پاکستان کی اپنی انٹرنل ڈائنامکس جو ہیں, اس کی جو آپ کے انسٹیٹیوشنز کے جو اپنے کانفلکٹ ہے, خاص کر فوج اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا, اور پاکستان کی جو اکنامک ڈیپینڈنس ہے اور جو انکریزنگ اکنامک ڈیپینڈنس ہے, اس کی وجہ سے ہم ایسے فیصلے کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں جو ہماری ریاست کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتے. اچھا, بہت زیادہ سچ بول دیا انہوں نے, اور شروع میں جتنا ہم نے بھڑاس نکالی نوید صاحب گورنمنٹ کے اوپر کہ یہ فیلئر وہ فیلئر, اینڈ میں ہم نے مجبوریاں بھی بتا دی. سلوشن کیا ہے؟ سلوشن پہلی بات تو یہ کہ نواز شریف صاحب کا اگر ٹائم ہے کچھ حکومت میں اس JIT کے بعد, تو ان کو سیریسلی یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ وہ کیا کریں گے.
پاکستان کو ایک فارن منسٹر کی ضرورت ہے، پاکستان کو ایک افیکٹو ڈیفنس منسٹر کی ضرورت ہے جو صرف بیان نہ دے اور تڑیاں نہ لگائے اسرائیل کو اور انڈیا کو، بلکہ اپنا رول ادا کرے اور اسے پتہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا خیال ہے کہ پاکستان شوڈ آلسو لک انٹو واٹ آر دا ڈائنامکس اراؤنڈ ان دا نیبرہڈ۔ ٹھیک ہے، آپ ایک نیوکلیئر پاور ہیں، آپ کے پاس مسلم ورلڈ کی پروبیبلی سیکنڈ یا فرسٹ یا تھرڈ لارجسٹ ملٹری ہے، آپ کا پاپولیشن سائز اتنا ہے، یو آر ناٹ ریئلی لائک افغانستان اور جبوتی کی طرح نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ پہلے دن پرائم منسٹر کی طرف سے آنا چاہیے تھا جب اسیوم کیا کہ جی آئی ٹیک دا آفس اینڈ وی آر اے نیشن اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ لائک دیٹ، وہ نہیں آیا۔ اور ہر وقت اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ، جس کی میں خصوصاً بات کر رہا ہوں، نیوٹریلٹی انٹرنیشنل لا میں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں، پوسٹ کولڈ وار میں، اس سے پہلے کہاں رہی ہے؟ ٹھیک ہے، صرف ایک ملک ہے، اپنے ہمارے انٹرسٹ اور آپ کی زیرو سم گیم نہ ہو۔ آئی تھنک اس کے اوپر میرے سارے پینلسٹ کا اتفاق ہے اس بات۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو سعودی عربیہ یا ایران کی ٹسل ہے اس میں بھی دیر از اے لانگ ہسٹری دیٹ یو نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ اینڈ یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم کس طرح ایموشنلی چارج ہو رہے ہیں۔ آج کل میڈیا میں آپ ایک خاص لائن سے ہٹ کے بات کریں، یو کین ناٹ رائٹ ان دیٹ نیوز۔ بالکل، ہم سعودی عرب پہ بھی بات کرنی ہے تو وہ ہماری کیا کہیں نوٹس ہی ہمیں نہ آ جائے۔ بہت بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب، بہت شکریہ نوید صاحب، بہت شکریہ رؤف صاحب۔ میرے تمام تر پینلسٹ اس بات کے اوپر متفق ہے کہ اگر پاکستان کے اندر دمخم ہو تو پاکستان میں اتنا بھی ڈپینڈنٹ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے کھڑے نہ ہو سکیں اور اپنے لیے بات نہ کر سکیں، لیکن اس کے لیے ایک وزیر خارجہ اور ایک کلیئر فوکس کی ضرورت ہے اور سول ملٹری انتشار کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ تبھی پاکستان نہ صرف یہ کہ ریجن میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بلکہ ادروائز بھی اپنے تعلقات سے فارسی سطح پر اور اپنی خارجہ پالیسی کو بہتر طریقے سے استوار کر پائے گا۔